पलंग लगा के सोएगा। और नबी ने क्या फरमाया, वह इन तरल हुफातल औरातल अल्लता रिया अशायतु तअलूना फिल बुनियान। नबी फरमाते कुर्बी क़यामत में देखोगे, क्या देखोगे? हुफात, जिसको कल तक अच्छा कपड़ा मुयस्सर नहीं था वो सफारी लगा के घूमेगा। और क्या? औरात, हुफात, जिनको अच्छा जूता चप्पल मुयस्सर नहीं था वो महंगा वाला जूता पहन के घूमेगा 10,000 का। और क्या? जिनको कल तक अच्छा कपड़ा मुयस्सर नहीं था अच्छा कपड़ा पहनेगा। रियाशा, बकरी भैंस के चरवाहों को देखोगे। और किनको? असुम्मा, बहरा गुंगे को देखोगे, कम सुन रहा है। और किनको देखोगे? गुंगा आदमी। और किनको देखोगे? जिनका गर्दन हल्का टेढ़ा होगा। और किनको देखोगे? जिनका आंख थोड़ी छोटी बड़ी होगी। क्या होगा जानते हो? इमाम कायनात आज से 1800 साल 1600 साल पहले बोल के चले गए कि यततालूना फिल बुनियान, ये इतने बड़े मालदार होंगे, ऐसी महंगी महंगी गाड़ी में चढ़ेंगे, ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग बनाएंगे। नबी ने कहा जान लो कि क़यामत बिल्कुल करीब है। एक दूसरी रिवायत में है फंतज़री सा, क़यामत का इंतजार करना। ये रवायत है, नबी की पेशिन गोई है कि कल तक जो भिखारी थे, जिनके खानदान में एक साइकिल मुयस्सर नहीं था, कुर्बी क़यामत में एम्बेसडर कार और मारिसिस 90 करोड़ और लाख की गाड़ी में चढ़ेगा। ऐसी ऐसी इमारतें, बिल्डिंग बना डालेगा कि देखकर आपको हमारी आंखों को खीरा कर देगा। तो क़यामत का इंतजार करना। दोस्तों बुजुर्गों, आज इस मुआशरे में जो बदहालियां हो रही है, बेकार मामला हो रहा है, ये सिर्फ हमारी बदअमली का नतीजा है। हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। ईमान की ताकत होनी चाहिए। आज अगर कह दिया जाए कि कल आपकी मौत हो जाएगी, रात भर सोएगा नहीं। कहा कि हमारी मौत कल हो जाए। डर रहे हैं। हजरत उमैर के सामने एक सहाबी रसूल है, 10-11 खजूर है, 2 खजूर खाए, नबी आ गए। कहा का इससे बेहतर खजूर मरने के बाद कब्र में मिलेगा। कहा इससे 1000 गुना बेहतर, लेकिन बदामाल हो तो कब्र में पिटाई शुरू होगी। खजूर का गुच्छा फेंक दिए, अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मेरे भाइयों, ये है ईमान। मौत से डरने वाले नहीं थे, मौत को गले लगा के चलने वाले थे। ऐसी ईमानी गैरत पैदा करो, स्पिरिट पैदा करो। ईमान बेचो नहीं, ईमान पैदा करो। रोड पे अगर घर है, कीचड़ है, किसी के गली होकर मोटरसाइकिल जा रहा है, हाय हाय, सिरशाबादी हो या हमारी हिंदू भाई हो, कोई भी हो, या बिहारी भाई हो, एक तो बांस गाड़ के तक वहां से पार ना हो। नबी ने कहा ईमान का 70वां 71वां दर्जा यह है कि तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना चाहिए। आपका ईमान का तकाजा था कि रोड पे कीचड़ है, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, जाओ मेरा गली कोई फसल नहीं है, यहां होके ले जाओ। ईमान का तकाजा है। कांटा गिरा है, उठा के रोड के किनारे पे रख दी। यह ईमान की स्पिरिट है, ईमान की दौलत। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गरम तेलों में गिराने की धमकी दी गई। कहा मैं गिरने से डरता नहीं हूँ। कहा कि मोहम्मद का दीन को छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ सकता। हजरत बिलाल क्या ना सताया। बिलाल हमारे बिहारी भाई भी बगल में है कि नहीं, जात बरादरी की बड़ी तासुब रखते हैं। हमारे पास बिहारी भाई कहते हैं कि वोट आरएसएस को, यहूदी को दे देना, लेकिन बधिया को ना देना। हाय हाय, क्या हो गया दोस्तों? बहुत से लोग हैं कहते हैं कि भटिया है, कि साला बधिया नमाजियों को नहीं, चोरों को नहीं। सुरजापुरी कहते हैं कि ये लोग नमाज भी खूब पढ़ते हैं, चोरी भी करते, इल्जाम लगाते। क्या हो गया मुसलमानों? यहां नबी की सुन्नत सुनो, हदीसे पाक देखो। हजरत बिलाल काले हैं, चेहरा काला है, बड़ी बड़ी दांत है, मुंह पे चेचक का दाग है, गुलाम खानदान का है। फारूक आजम हजरत उमर कुरैशी है। हजरत उमर एक कुर्सी में बैठे थे, हजरत बिलाल आ गए, फारूक आजम कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। कौन फारूक? 6 ज़बानों का माहिर, इल्म का समंदर, आला दर्जे की जन्नती। मेरे बिहारी भाइयों, कुरैशी थे, नबी के खानदान के थे। फारूक आजम बिलाल को देखकर कुर्सी से खड़े हो गए। बिलाल रोने लगे, क्या अमीर अल मोमिनीन,
میری توہین آپ کر رہے ہیں۔ بلال جیسے کالے کلوٹ آدمی کو دیکھ کر آپ نے کرسی چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر بھی رونے لگے، کہا بلال جب نبی معراج گئے تھے جوتے کی آواز تمہارا سنا تھا بلال کا، فاروق اعظم کی آواز نبی جنت میں نہیں سن پائے تھے، لیکن جب بلال چل رہے تھے جنت میں تو ان کی جوتے کی آواز آہٹ کو نبی نے سنا تھا کہ نبی نے بیان کیا ہے۔ بلال تم میرے آقا ہو، تم میرے سردار ہو۔ بہاری بھائیوں، اگر دنیا کا کوئی مولوی ثابت کر دے کہ بدیہا کہو، اس کی توہین کرو، قسم خدا کی اس مولوی کی نماز بیکار، اس کا روزہ بیکار، اس کا حج بیکار ہے۔ زندگی بھر چلا لگاتے رہ جاؤ، اگر تمہارا دل میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ بدیہا ہے، یہ جولہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ کباڑی ہے۔ اسلام کہتا ہے، امام کائنات کا فرمان ہے، لا فضل علی عربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گوری پر، کسی شیخ و سید کو دوسرے پر فضیلت نہیں ہے، نہیں ہے، سب برابر ہے۔ امام کائنات نے کہا تھا جاہلیت کی گھمنڈ تکبر اونچ نیچ کی لڑائی ختم ہے۔ حضرت صہیب رومی روم کے ہیں، حضرت سلمان فارسی ملک پارس کے ہیں، بلال قبیلہ حبش کے ہیں، سب کو ایک جگہ ملا ہے۔ بلال کے دوسرے ساتھی کالے کلوٹ ہے، نبی کے پاس آ کے کہہ رہے آقا میری شادی نہیں ہو رہی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میری شکل دیکھ کر پوری دیش میں کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں، میں جوان ہوں۔ امام کائنات نے کہا فلاں سیٹ کے گھر چلے جاؤ، بھیج دیا۔ سیٹ کے گھر چلے گئے، سیٹ باہر نکلے، کہا کون بھیجا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں آئے ہو؟ کہا شادی کرنے کی۔ کن سے؟ کہا آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئے ہو۔ کہا اپنے چہرے کی طرف دیکھے ہو؟ چلو اٹھا کے بھگا رہے ہیں۔ کیسی لڑکی پیدا کر کے رکھے تھے، آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کرا رہے ہیں۔ تربیت کی کمی ہے۔ لیکن وہ کون بیٹیاں تھی؟ بیٹی باہر نکلتی ہے، خوبصورت بیٹی، پڑھی لکھی بیٹی، کہتے آقا نے بھیجا تھا، اپنے باپ کو بول رہی ہے کہ اس کو کالا دیکھ کر آپ نے بھگا دیا، ان کو واپس بلاؤ، اس لڑکے سے مجھے رشتہ منظور ہے۔ میری بیٹیاں اردو سمجھ رہی ہو؟ کالے کلوٹ سے شادی کے لیے تیار ہے۔ کہ ابا بلائیے واپس۔ کہا اس سے مجھے شادی منظور ہے۔ ایسی بیٹی پیدا کی ہو کہ بیٹی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، ہوشیار ہو، ایک کالے لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار۔ کہا ابا یہ آنے والا کالا ہے، اس کو بھیجنے والا امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے منظور ہے، منظور ہے، منظور۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سب کو سندر بنا دیتا، سب کو چاہتا تو سب کو مالدار بنا۔ شیعوں کا آپ نے ایک چینل سنا ہوگا ریڈیو میں، ڈیلی شیعہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کی شکایت کرتے ہیں۔ ان کی شکایت اللہ، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ اللہ ناانصاف۔ کیوں؟ کہا تھا دیکھیے ان کا 10 منزلہ مکان ہے، ان کے پڑوسی کو کھپڑیل میسر نہیں، کہ اللہ کی غلطی نہیں ہے؟ شیعہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا نہیں، اس کو خوبصورت بنایا ہے، جو بھی دیکھنے آتا ہے اس کو سب داماد بنانے کے لیے تیار ہے، ان کی بیٹی کو سب بہو بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری بیٹی کالی ہے، چہرہ خراب ہے، کوئی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں انصاف پر ہوں، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے ایگزام لینے کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، امتحان لے کے عمل کے تمہارے سے کون بہتر ہے۔ تم کو دولت دیا ہوں کہ تم فرعون تو نہیں بن رہے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو، ایگزام لینے کے لیے تمہیں غریب بنایا ہوں کہ تم بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے ہیں، صبر کرو۔ اس لیے بہت سے جاہل آدمی بھی اچھا بولتے ہیں کہ اللہ جس حال میں رکھے بہت اچھا، یہ بہت اچھا جملہ ہے، اللہ جس حال میں رکھے ہم بہت اچھا ہیں، خیریت سے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو یہ اچھا جملہ ہے، اس لیے اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی اگر کوئی غریب لڑکا مل جائے، دیندار مل جائے تو شادی کرا دینا، انشاءاللہ اللہ اس کو مالدار بنا دے گا۔ میرے بھائیوں آپ کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، غریب لڑکا ہے، شادی کرا دینا۔ لڑکا بدصورت ہے، لڑکی خوبصورت ہے، شادی کرا دینا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، خوبصورت بیٹی ہے، رشتہ لے کے امیر معاویہ آئی، یہی یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ
حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں غریب ہوں، اب بادشاہ ہے، میں اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب لڑکے سے کرنے کا عزم کر لیا ہے۔ کہا کون سا لڑکا؟ کہ یہ لڑکی کے پاس کچھ نہیں ہے، روزانہ جنگل سے جلاون کاٹ کے لاتا ہے، گٹھر باندھ کے احمد آباد کی مارکیٹ پہ بیچ کے 1 کلو چاول آٹا لے جا کے کھاتا ہے۔ یہ غریب لڑکے سے رشتہ منظور ہے۔ امیر معاویہ دیش کا پردھان منتری، تیرے بیٹا سے مجھے رشتہ منظور نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایسی بیٹی کا باپ پیدا ہوا ہے پوری کٹیہار ضلع میں کہ بیٹی پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، مالدار ہو، لیکن اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب سے کرا دیا اس لیے کہ دیندار ہے، اچھے گھرانے کی ہے۔ ایسا بیٹی کا باپ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ظلم جہاں بیٹا کا باپ کرتا ہے وہاں بیٹی کا باپ بھی دوسری طرف سے کرتا ہے۔ اس لیے ایمان چاہتے ہو، شریعت چاہتے ہو، ایمان کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اور اپنی عبادات، اپنی ریاضات قبول ہونے کی اہم شرط ہے کہ حلال غذا، اس لیے ہم حلال غذا کھانے کی کوشش کریں کہ ہم ایک ٹائم کی روٹی کم کھائیں گے، لیکن یتیم، غریب، انارتھ، بیوہ، مسکین، مسجد، چرم قربانی، فطرہ، زکوٰۃ، خیرات کا پیسہ نہیں کھائیں گے۔ نبی نے فرمایا تھا صدقۃ اوسخ الناس، صدقہ لوگوں کا میل و کچیل ہے۔ علامہ شوکانی نے بیان کیا ہے کہ کسی کو پھوڑا ہو جائے اور وہ صدقے میں کچھ دے دے تو جیسی پیپ پھوڑے سے جو نکلتا ہے کہ وہ پیپ کی طرح صدقے کی حیثیت ہے، لیکن ہم جیسے اچھے چٹکدار مولانا چہرے پہ داڑھی، خوبصورت ڈریس پہن کے سعودی جا کے، قطر جا کے، کویت جا کے، بحرین جا کے بھیک لا کے کھا لیتے ہیں۔ ہائے اللہ، ہمیں ڈر نہیں ہے کہ میدان محشر پہ جمع کیا جائے گا جن کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ڈریے اللہ سے، ایمان کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس لیے اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بلا سبب وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم سب کا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، اس پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کی رحمت کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ کمزور ایمان والوں مت بنو، قتل کر دی جاؤ، شہید ہونا گوارا ہے، مار کے مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن دب کے نہیں چلیں گے۔ ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ایمان کو نہیں بیچیں گے۔ دوستوں، یہ الیکشن کا سمے ہے، آپ سے عہد کرانا چاہتا ہوں 1000 روپے میں 10,000 پہ ایمان کو سودا نہیں کرنا، اسلام کی حفاظت کرنا۔ یہی میرے نوجوان دوستوں ایمان کی اصل معیار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس مکھیا کو غیرت ہوگی، جس سرپنچ کو، جس ضلع پریشد کو، جس ممبر کو، ایک مسجد کی بات ہے، مسجد کتنے دنوں سے ویران پڑی ہے، یہ بھی مسجد کسی پارٹی کی بنی ہوئی ہے، اس میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، اس کے 3 حصے پیسے بھی چوری کر کے کسی بڑے مولانا کا پیٹ میں چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس مسجد کی یہ دردشا ہے، یہ مسجد کی حالت خراب ہے، اس مسجد کے لیے جلسہ کیا گیا ہے۔ اس لیے میں موجودہ مکھیا جو جیتا ہوا ہے، آج کا مکھیا نہیں ہے، پہلے زمانے کے بدھائک سے بھی بڑھ کے ہیں، سرکار نے اتنا فنڈ مکھیا کو دیا ہے، اس لیے میں مکھیا جو موجودہ ہے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ 25,000 20,000 سے کام نہیں چلے گا، اس مسجد کا مکمل کام کرا دے، یا دھوجا گھاٹ کے مکھیا جہانگیر کی طرح 2 لاکھ روپیہ نقد چندہ دے۔ میں اردو میں یہ چندے کی تحریک کر کے جانا چاہوں گا۔ یقیناً میں اللہ کی ذات سے دعا کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ مکھیا جی کا درجہ کو اللہ اونچا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، آپ ایسا خیال کریں، ایسا دماغ بنائیے کہ ہماری پوری دولت، ہمارا پورا سمپتی، پوری طاقت اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، اس کی کوشش کرو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب پتی تھے لیکن اعلیٰ درجے کا جنتی ہے، لیکن پھر بھی بخاری کی حدیث ہے، امام کائنات خواب دیکھ رہے ہیں، نبی کی خواب بھی شریعت ہے، نبی کی سپنا بھی شریعت ہے۔ نبی کہتے میں نے کیا سپنا دیکھا، جنت میں میں آ گیا ہوں، میرے ابو بکر صدیق آ گئے ہیں، میرے فاروق اعظم آ گئے ہیں، میرے علی مرتضیٰ آ گئے ہیں، عثمان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں حیران تھا، کافی دیر کے بعد عثمان آئے، پسینے سے سرابور تھا،
کا عثمان اتنا دیر تک کہاں تھے؟ کا حساب دیتے دیتے حالت خراب ہو گئی. جس عثمان کی دولت میں رتی برابر کی حرام کی آمیزش نہیں ہے، وہ عثمان حساب دیتے دیتے ابو بکر سے، فاروق اعظم سے، علی مرتضیٰ سے پیچھے جنت میں جا رہے ہیں. دولت اچھی چیز بھی ہے لیکن بری چیز بھی ہے. دولت کا خرچ حضرت عثمان کی طرح کیا کرو. میرے بھائیوں دوستوں اور میری نوجوان دوستوں، پورے اس احمد آباد علاقے پرکھنڈ کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات، کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی ویکتی ہو، تعصب نہ کرے کہ کنجرا ہے. آپ لوگ بھی کسی کو نہ بولے کہ کھٹا ہے. یہ تو دنیا ہے، یہ تو نالبند ہے، یہ تو لہری ہے، یہ تو سبزی فروش ہے، یہ تو کنجرا ہے، یہ تو نالبند ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو لہوار ہے، یہ تو سرجاپوری ہے، یہ تو شیخ ہے. دوستو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم مذاق سے کبھی بول دیے تعارف کے لیے کہ میرے انصاری بھائی ہے، وہ نہیں، لیکن دل سے نفرت رکھو گے تو جہنمی ہو جاؤ گے. میرے شیخ سید بھائیوں، آپ کسی بھی مسلک پہ عمل پیرا ہو، لیکن آپ کے دل میں اگر یہ نفرت ہو کہ یہ بدھیا ہے، یہ بھٹیا ہے، یہ فلانا ہے، تو آپ کی نماز، روزہ، حج سب اللہ بیکار کر دے گا. نبی کائنات نے درس دیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ویکتی ہو، ہم برابر کا درجہ رکھتے. انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے کہا ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی ہے. جاد برادری اسلام پہ کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کی عصبیت کی چادر کو بالائے طاق رکھو. نبی نے فرمایا ہماری امت میں سے وہ نہیں ہے من دعا الی عصبیت، جس نے تعصب کی طرف دعوت دی ہے. اس لیے تعصب کو بالائے طاق رکھ کر کے ایمان کو بچاتے ہوئے مضبوط کرو. چاہے آپ کو پرمکھ بنانے کی بات ہو یا ضلع پریشد بنانے کی بات ہو یا مکھیا و سرپنچ بنانے کی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں. اور جو قوم سماج سے بھی ہو، خدمت کرنے والے ہو، اسی ویکتی کو جتا دو اور ایک طرفہ ہو کے ووٹ ڈالو. پیسے میں بک کر پیسہ کھا کے ووٹ کو برباد نہ کرو. یہی چند باتوں کو بول کے آپ کے بیچ سے جانا چاہتا ہوں. آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا ایمان، آپ کا ایمان اگر مضبوط ہو جائے، نماز روزہ تو ہے ہی، وہ بعد کی بات ہے، لیکن یاد رکھنا اگر ایمان استقامت پر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے، یقیناً ہم اعلیٰ درجے کا جنتی بن سکتے. ایمان میں مضبوط ہو جاؤ کہ گردن کٹا سکتے ہیں، جھکا نہیں سکتے. ایمان کو مضبوط کر لو. جب ایمان مضبوط ہو جائے گا، طاقتور ہو جاؤ گے. دنیا کی ایسی ہزاروں سے ہونی طاقتیں، ہزاروں RSS کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں آپ کے بیچ میں آ جائے، یاد رکھنا تمہارا ایک بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. مومن کی طاقت ایسی ہونی چاہیے. جن کے بدر میں 313 مسلمان تھے اور 1000 کے قریب کافروں کی تھی، لیکن نبی نے کہا تھا، وصیت کیا تھا، اس کے مطابق عمل کیا، 313 نے فتح مبین حاصل کیا تھا. اللہ نے قرآن میں کہا، ہے نبی وما رمیتا ولکن اللہ رما. ہے نبی آپ نے تیر نہیں چلایا ہے، اے نبی آپ نے بندوق کا پریوگ نہیں کیا ہے، ولیکن اللہ رما، رب نے حفاظت کی ہے. رب نے بندوق چلانے کا فورس بھیجا تھا، ایسا خطرناک فوج بھیجا تھا کہ جس کا تصور باہر سے باہر کی بات ہے. دوستو آج بھی ایمان مضبوط کرو. وہ نیپولین یوناپاٹ کی بات یاد کرو، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر افغانستان کی 1 لاکھ نہیں 10,000 فوج تمہارے پاس ہو تو پوری دنیا کو فتح کرنے کی چنتا رکھتے ہو. لیکن آج ایسی سازشیں رچی جا رہی ہے کہ ہماری طاقت کو بین الاقوامی سطح پہ کمزور کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے. یہ جھوٹی میڈیا، دنیا میں جتنے بھی پیپر دیکھ رہے ہو، یہ ریڈیو، اخباری نیوز اور ٹی وی کا نیوز ہے، بےمانوں کا دل ہے. یہ اسلام کو بدنام کرنے کی جھوٹی جھوٹی خبروں کو گھما گھما کے دکھانے کا کام کرتا ہے. سچی خبروں کو چھپا کے رکھتا ہے، پردے میں ڈال کے رکھتا ہے. ایک بےمان کہہ رہا ہے 600 روپیہ پیٹرول ہو جائے لیٹر تو بھی کوئی غم نہیں ہے، ہمارے لیے فلانا بھگوان کے مانند ہے. میری بھائیوں کیا ہو گیا ہے؟ ان بھکتوں کا تو انتہا کر دیا ہم نے اس بھارت دیش کو، جس کو باپو مہاتما گاندھی نے اور ڈاکٹر امبیڈکر نے، جس نے اپنی خون سے سینچا تھا اور کہا تھا کہ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. آج ہم سے اہل چمن کہتے یہ چمن ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے. یہ وہی بھارت ہے جس کو محبت کی نشانی تاج محل دیا تھا، عبادت کی نشانی دلی کی جامع مسجد دیا تھا، حکومت کو سیادت کی نشانی
دلی کا لال قلعہ دیا تھا، اور عمارت و آسمان میں سیاحت کی نشانی قطب مینار دیا تھا، اور اے پی جے عبدالکلام سائنس کی نشانی دیا تھا۔